बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और बात यह है कि सियासत के मैदान में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खेल के मैदान में और खेल के मैदान से बाहर जो कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर है वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपसे कुछ देर पहले ही ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बाबर आजम के एक तो कप्तानी से दस्तबरदारी के हवाले से भी खबरें चल रही थी, जो उन्होंने खुद की तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी, जिसमें रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों शामिल हैं, यानी कि T20, ODIs और टेस्ट कैप्टनशिप से वो हट चुके हैं। दूसरा, अभी ये खबर चली कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी सौंप दी गई है, जबकि शान मसूद साहब को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी गई है। अब एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये है कि ODI की कैप्टनसी किसके पास आएगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ये जो 50 ओवर फॉर्मेट होता है इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। और ये जो ज़ाहिर है कि सख्त फैसले किए और सख्त फैसले बाबर आजम को खुद लेने पड़े, क्योंकि जो क्रिकेट कमेटी है या जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ाम जिस एतबार से ज़का अशरफ साहब के पास है, तो उस वक्त लगता नहीं है कि खुद ये वो डिसीजन ले सकते थे। तो बाबर आजम साहब ने ये डिसीजन खुद लिया। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है कि क्यों उन्होंने ये फैसला किया और क्या ये ज़रूरी था, और हमारी कारकर्दगी को अचानक वर्ल्ड कप में जाकर क्या हुआ। इस एतबार से प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अब चुनाव है क्या ये मौजू साबित होगा और क्या हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि सियासत के मैदान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो इस वक्त जी नवाज शरीफ साहब जब दौरा किया उन्होंने बलूचिस्तान का, तो 30 के करीब शख्सियात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई। फिर उसके बाद आज भी हम देख रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे और लश्करी रईसानी साहब को भी अपने साथ शामिल होने की उन्होंने दावत दी और मुलाकात भी उनकी हुई। फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से उन पर तनकीद की गई थी नून लीग पर और अपनी कारकर्दगी पर कहा था कि मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ। आप ये देखिए कि ये भी होता है सियासत में, और ये मंजर हमने कई बार देखा कि जब हुकूमत से अलग हुए, इत्तेहाद से अलग हुए, तो फिर जो पहले एक दूसरे को डिफेंड किया करते थे वो अब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं। तो जिस तरह से बिलावल ने कहा था कि मैं तो अपनी कारकर्दगी का बता सकता हूँ, लेकिन ये सब इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब क्या बताएंगे, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया जब उनसे ये सवाल पूछा गया आज सुबह, जरा आप देखिए। पहले बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। अच्छा, ये जो इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरीके से मैंने शुरू में तस्करा किया कि मियां साहब वहाँ पर गए, फिर 30 के करीब अफराद अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, तो उस पर फैसल करीम कुंडी साहब का नुक्ता नज़र क्या है वो ज़रा देखिए। जो नजरियाती बददियानती है वो लोगों को समझ आती है। उस वक्त वो कहते थे कि ये बाप पार्टी है। उस वक्त के जो प्रोफेसर थे, उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडरान थे PMLN की, जो तकरीरों करते थे, और अच्छी बात होती कि उनके साथ जब शामिल होते तो उनसे कह देते कि जो माजी की गलतियां, माजी की बातें जो है उसको हम दरगुजर करते हैं और माफी मांगते और आगे चलते हैं। जो हम पे इल्जामात लगाते थे आज वो खुद उनके साथ इत्तेहाद में है। ठीक है जी, तो ये आपने गुफ्तगू सुन ली। अब इस पर ज़रा जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ज़ाहिर है कि उनका आपसे तारुफ कराए देते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफनान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ किए देते हैं। ये जो बेसिकली तनकीद की जा रही है, और आज मैं ज़ाहिर है कि अलग सुबह देख रहा था जब ये गुफ्तगू हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, अच्छा बयान हम नॉर्मली देखते थे कि सेकंड टियर लीडरशिप की तरफ से आ जाते थे तो मरकजी क़यादत उसके ऊपर फिर उनको रफा दफा करती थी, लेकिन बिलावल साहब की तरफ से बयान आना और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर भी बड़ा काम एंड कंपोज्ड वे में जवाब दिया। तो स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त नून लीग की इस एतबार से जो सख्त बयानात मुखालिफिन की तरफ से आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी जो है वो एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, और हमने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इनके साथ साइन किया और फिर जो 11वीं तरमीम थी वो भी इनके साथ मिलकर की, और जो है वो हमने बाय एंड लार्ज
چارٹ آف ڈیموکریسی کے جو اصول تھے ان کو فالو بھی کیا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم بنے یا جو پارٹی جیتے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان کی عوام لے, بجائے اس کے کہ کوئی جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو یا کوئی جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات طے کیے جائیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ وہ الیکشن کے اوپر فوکس کرے اور اپنے جو ہے وہ اچھے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کرے اور الیکشن کے اوپر فوکس کرے, بجائے اس کے اس طرح جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور دیکھیں پرفارمنس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا, کہ وہ اپنی 15 سال کی پرفارمنس بتائیں سندھ میں, ہم اپنی پرفارمنس بتائیں, ہم نے 2013 سے 18 کیا کیا ہم وہ بتائیں. تو یہ اور پھر مطلب کہ نہیں نا, عوام بھی یہی سننا چاہیں افنان بھائی یہاں پر اب تھوڑا سا بنی کتنی 2013 سے 18 تک کیوں محدود رہتے ہیں آپ؟ 2013 سے 18 پھر اس کے بعد آگے 2022 سے 23 کا بھی تذکرہ کرتے جائیں نا, وہ بھی شامل کریں. سپلیمنٹری صحیح لیکن ہے تو صحیح نا, اور عوام پہ اس کا اثر پڑا ہے. نہیں بالکل ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, جس میں بہت سارے کولیشن پارٹنر تھے ہمارے, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ورنہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر نہ ملتا, اس ملک کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ کوئی بچتا ہی نہ. تو ہم نے جو ہے وہ ایک بہت بری سچویشن تھی جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملک کو بچایا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ کتنی موٹر ویز ہیں, کتنے ڈیم ہیں, کتنی نوکریاں ہیں, کتنی ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں, ہیلتھ سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں. یہ عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے بجلی کے مسائل کیسے حل ہوں گے, وہ سستی کیسے ہوگی. عوام یہ نہیں سننا چاہتے کہ جی ہم جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پچھلے یہ جو 10-12 سال تماشا لگا رہا ہے پی ٹی آئی والا کہ وہ ہوا میں ایک دوسرے کو جو مرضی بولتے رہو. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اب اس سے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور جو ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت کر کے. تو مندوخیل صاحب بھائی کیا وجہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, عوام کا ڈیفالٹ ہونا ایک اپنی جگہ, لیکن ملک کو معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پھر جس طرح کے باتیں افنان صاحب کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ بجائے کہ آپ لوگ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے, اب کبھی خورشید صاحب کہتے ہیں کہ جی غلطی تھی اس میں جانا, کبھی بلاول صاحب جو ہے وہ کارکردگی کے نام پہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے آپ کی طرف سے اس بات کی؟ جی بہت شکریہ اشفاق صاحب. وجہ تو بڑا واضح ہے. یقیناً 16 مہینے جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ, اور ہم نے ہر چیز قربان کر دی ہے. ہر چیز سے مراد میرے یہ ہے کہ تمام اداروں کے سربراہ, 25-30 معاون خصوصی, اہم ادارے, اہم منسٹری, سرکاری وکلا, اٹارنی جنرل سے لے کے یہ تمام چیزیں میں چیخا ہوں, میں نے احتجاج کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے قیادت کے سامنے کہ یہ سب کچھ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. تو آگے سے مجھے کہا تھا نہیں آپ کرنے دو ان کو وہ کرو, تو میں اعتراض کرتا تھا. یہ میرے قیادت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اعتراض کرتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا. بالکل ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گو کہ نہ تو نظریہ ملتا ہے, نہ منشور ملتا ہے, نہ ہماری سوچ ملتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم اچھے وہ برے ہیں, نہیں ملتی ہے سوچ. دنیا کو پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس بیس کے باوجود ہم نے ہر چیز جو ہے نا برداشت کی, اور یہ طے کی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ اس الیکشن شفافیت کی طریقے سے ہم جائیں گے, اور کوشش کریں گے. بلاول صاحب نے کہا کہ بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے دور کا میثاق کی جمہوریت جو ہے نا وہ اس کو اثرنو ہم دیکھ لیں گے, یعنی میں اور مریم بی بی. تو اس کے بعد جو وجوہات بنی وہ یہ بنی کہ باپ پارٹی جس کو یہ کل گالیاں دیتے تھے, جس کو یہ کہتے اپنے باپ پارٹی سے ووٹ لیے جو سینٹ کے الیکشن میں, یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں, اور پتہ نہیں کیا کہ باپ کو پتہ نہیں کیا باپ سمجھ رہے تھے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, اور رات تو رات جو نا یہ جو باپ پارٹی والے ہمارے پاس آئے تھے اور وہ چلے گئے اس طرف. تو سوچ تو ہے کہ یار یہ کیوں ہوا. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے 90% لوگ تو پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے تھے. جب وہ اپنے گھر میں واپس آ رہے تھے, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور دڑا دڑ وہ شمولیت کر رہے تھے, تو آئی پی پی مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یہ اتارا گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا, چلو اس کو بھی چھوڑیے. پھر اگلی طرف اب آ جائیے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی. چلو بابا نہیں ہو, جو کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ غیر آئینی آرڈر ہے. اس وجہ سے جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اس وقت تک آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہو.
चलो तक लगा नहीं कर लिया। सकते, हाँ, मगर ठीक है। निगरान हुकूमत ने रातों रात तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, थानेदार से लेके आईजी तक सिंध में, कराची में बदल दिए, मगर पंजाब में नहीं बदले। दूसरा तरक्याती काम, जहां सीवरेज के पानी के, मेरे एक प्रोजेक्ट है 50 करोड़ पानी के लाइन का, 2 साल पहले का मंजूर हुआ है, उसको भी रोक लिया है। भाई पीने का कतरा नहीं है, मेरा हल्का नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का भी है, पानी के कतरे को तरसते हैं। फिर उसके बाद चलो बहुत सारी, एक डैम के लिए 50 अरब रुपए रखे गए, K4 मंसूबे, अब डैम से पानी आ रहा था। शहबाज शरीफ साहब को, मेरा और बिलावल साहब के हल्के के और पटेल साहब के हल्का भी था। एन टाइम पे उन्होंने हमें क्या दे दिया, अब मैं अल्फाज अदा नहीं करूंगा, एन टाइम पे हमें घुमा दिए पैसे। तो सवाल ये है कि ये सारे सवाल, फिर उसके बाद पंजाब की जितने भी अबदारे हैं, जितने भी बोर्ड है, उन सब के सरबराह नू लीग के साबिक MP और MNA है। मैं दावे के साथ करता हूं, मेरे कमेटी में आते थे। अच्छा, फिर उसको भी छोड़िए, अब नवाज शरीफ साहब है, मैं उसके केस को बिल्कुल गलत समझता हूं। जज अरशद मलिक के जो स्कैंडल पकड़ा गया, मैं नू लीग के साथियों को कहता था भाई अपील दाखिल करो, मैं आज भी गलत समझता हूं, मगर एक अदालत ने सजा तो दे दी है। अब सजा याफ्ता शख्स से एक हाई कमिश्नर पाकिस्तान का, जिसको हम सफीर कहते हैं, वो किस हैसियत से मिल रहा है। फिर नादरा का स्टाफ किसी हैसियत से जो है ना वो अंगूठे उनसे ले रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद एक DIG लाहौर का, वो टोपी पहना हुआ है, पाकिस्तान की वर्दी, पाकिस्तान की वफादारी का इंसाफ के लिए इसने वर्दी पहना हुआ है, और वो कितना बेशर्मी से सलूट कर रहा है, उसकी तो वर्दी उतारनी चाहिए पहले दिन। ये सारी चीजें हमारे सामने कि बाबा ये क्या हो रहा है। अगर आपने ये सब कुछ करना है ना, तो फिर काकड़ तो है आपका आदमी। कल वजीर आला बलूचिस्तान के भाई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। ये सारी चीजें अगर आपने करनी है तो 54 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन क्यों खर्च कर रही है। एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे, और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, सजा याफ्ता होने के बावजूद, चारों सूबों के वजीर आला इनके, अल्लाह खैर सलाह, हम भी बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। आमिर इलियास राना साहब, आपका इस पे तजिया क्या है? जाहिर है कि बाहिसियत एक सहाफ़ी आप भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और तजिया भी इस पे आप करना चाहेंगे कि पहले ये जमातें एक साथ थीं, फिर अब पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रिजर्वेशंस, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे तो उस वक्त खुर्शीद शाह साहब भी ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद उनकी तबीयत नासाज हो जाएगी, शायद वो नहीं आएंगे, और ये बड़े खदशात थे और इम्कान जाहिर कर रहे थे कि आएंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, उसके ऊपर से अब आप देख रहे हैं कि वो एक ही नैरेटिव पीपल्स पार्टी का है कि एक फेवर किया जा रहा है। आपका इस पे नुक्ता नजर क्या है? देखें, PMLN की तरफ से अफनान साहब मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के खुद मंदुखेल साहब ने बात की, तो मैं तो दोनों के दरमियान में से अपना तजज़िया और नुक्ता नजर पेश करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे लव का जो PMLN और पीपल्स पार्टी का आपस का तजज़िया है, अगर हम उसको देखें तो आप और हम नहीं भूल सकते कि जब फारूक लगारी सदर थे और उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की हुकूमत खत्म की थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, और जाहिर है कि उसमें नवाज शरीफ और लगारी साहब साथ थे, फिर बाद में लड़ाई हुई। और आपको पता है कि सियासत में रवादारी इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क से 8वीं तरमीम उस वक्त खत्म की जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको वोट दिया, और 13वीं तरमीम की सूरत में जनरल ज़िया-उल हक और उनकी तरमीम को उड़ा दिया गया। फिर आपस में लड़ते रहे, चलते रहे। फिर 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी ने PMLN और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर की कि पाकिस्तान के आइन को साफ किया जाए। जो काम उस वक्त 97 में हुआ था कि जो इख्तियारात सदर के पास थे वो वापस पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को दिए गए, वो 18वीं तरमीम में फिर दिए गए वापस। आपको और हमें पता है, चलते रहे। PDM बनाने वाले आसिफ अली जरदारी थे, और उसके पीछे बाकायदा मीटिंग, मेहनत नवाज शरीफ को मनाया गया, और नवाज शरीफ ने उस वक्त कम से कम 10 सीटों पे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इतला ये थी कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के जो लोग जीते हुए हैं और जो लोग बहुत अच्छी जगह रखेंगे उनको दी जाएगी। लेकिन उसके बाद एक उनके ऊपर प्रेशर आया सिंध गवर्नमेंट का कि GDA को मुतहर्रिक किया गया था निकालने के लिए, तो वो वापस हो गए PDM से, वो और ANP। और जो आईनी तरमीम, ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई, ये फिर जरदारी साहब ने इसको क्लेम भी किया, आपको और हमें इल्म है कि हमने कराई, और उसमें इन सब काम किया। और उन्होंने, आपको याद होगा, बिलावल ने कराची में कहा था हमें कराची में शहबाज स्पीड चाहिए, और कराची के मंसूबों में, और बिलावल हाउस में भी कहा कि आज भी जाहिर है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर करते रहे बात, और अब गिला और दुख ये है कि एक के साथ मोहब्बत और उल्फत है, और हमें बिल्कुल वो BAP जिसको बनाया, बकौल जरदारी साहब के शायद लफ्ज थोड़े से मुख्तलिफ होंगे कि ये हमने जब सनाउल्लाह जहरी साहब रिजाइन कर गए
اور بی اے پی کا وجود آیا پی ایم ایل این سے اور وہ بنی تو ان کی دعوت بھی ہوئی تھی. اس وقت بھی بزنجو وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے اس دفعہ ایک خط لکھ کے صاحب سے قطع تعلق کیا کہ ہم پیپلز پارٹی میں نہیں آ رہے. اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پھر بزنجو صاحب تھے, قدوس بزنجو. تو یہ لو اینڈ ہیٹ چلتی رہتی ہے. سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ تیز حملے نہ کریں. آج بھی بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو کا شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے بہت اچھا جواب دیا کہ سیاست کو راجنیتک چیز کا ہے کہ جو ایک ریاست کا حکومت کا اس میں حصہ ہر جماعت یہ کوئی تعویذ دینے کے لیے نہیں آتی, نہ مذہبی سیاسی جماعتیں نہ سیاسی جماعتیں آتی تو اسی لیے ہے نا کہ اپنے اپنے لوگوں کو راغب کیا جائے, زیادہ سے زیادہ ووٹ لیے جائیں اور اپنے ایم این اے ایم پی اور سینیٹر بنایا جائے اور حکومت بنائی جائے. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں نہ ہو رہا. اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ مجھے بتا دیں, میرے علم میں نہ ہو تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیٹ اینڈ لو چلنی ہے اور الیکشن کے بعد یہ پھر اکٹھے ہو جانے ہیں. یہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں کیونکہ آج اس وقت میں اور آپ سے بات کر رہے ہیں کسی کو یہ نہیں ہو رہا کہ ایبسولوٹ میجورٹی ملنی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی اندرون سندھ میں مقابلہ نہیں ہے, چاہے کوئی 4 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں ایک آدھی سیٹ پہ کوئی ٹف ٹائم دے دیں گے. اے یو آئی اور پی ایم ایل این, کہیں پنجابی آباد کار, کہیں مولانا فضل الرحمان کے ووٹر, کہیں ایم کیو ایم کی شہری سندھ اندرون سندھ میں ووٹ ہیں, ان کی پاکٹس کے مل کے کوئی مقابلہ بنا دیں. پیپلز پارٹی بالکل کمفرٹیبل ہے اندرون سندھ میں اور انہوں نے کراچی میں روٹس بنائے ہیں اپنے, اپنا اپنا حصہ لینے کی بات ہے. لیکن نواز شریف چونکہ گھومے ہیں اور ابھی وہ گھوم رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ بلوچستان ان کو کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی ہے, بحث چلتی رہے گی. میرے اور آپ کے متعلق یہ ہے کہ پنجاب میں میں افنان صاحب سے بھی افنان صاحب سے بھی پنجاب کے معاملے پہ بھی آؤں گا, لیکن افنان صاحب سے ذرا جواب لے لوں. افنان صاحب, ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور میں نے شروع میں جس طرح سے کہا کہ بڑا کاملی شہباز شریف صاحب نے جواب دیا, لیکن اگر پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ تو کہیں گے نا کہ بھائی آپ نے کام ہونا ہے, کیونکہ آپ کو واپس آئے تو پروٹوکول بھی دیا گیا, پھر آپ دورے بھی کر رہے ہیں, پھر ابھی ظاہر ہے کہ سزا یافتہ ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہائی کمشنر صاحب آئے, انہوں نے پھر رخصت کیا, پھر یہاں پر جس طرح سے ساری چیزیں ہوئیں اور بظاہر میدان ایک کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کو, تو وہ اس بنیاد پر ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے, جبکہ آپ لوگ اسی وجہ سے خاموش ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ پرسپیکٹو بھی تو ہے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو باپ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لے تو وہ حاجی ہیں, اگر انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا ہے تو یہ جو ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے. اگر جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتے آئی پی پی کے لوگ تو وہ بڑے اچھے ہوتے. اب وہ آئی پی پی کے پاس چلے گئے, اس کا ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے, تو وہ اس کے اوپر ایک رونا دھونا ہے. اہم اداروں کے سربراہ سندھ میں جو ہے وہ سارے پیپل پارٹی کے ہوں تو ٹھیک ہے, پنجاب میں کچھ ہمارے ہوں تو بڑا مسئلہ ہے. مطلب آپ ایک جو اس کا جو ہے ایک کرائٹیریا رکھ لیں نا. آپ کرائٹیریا ایسا نہیں کر سکتے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہو ابھی تھوڑے دنوں بعد نہ کر رہا ہو تو آپ نیا بنا لیں. بات یہ ہے کہ کراچی پورا ٹوٹا ہوا ہے, پورے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے. 15 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, آج آپ کو یاد آیا کراچی کے پانی کا مسئلہ, کیوں نہیں آپ نے حل کیا اس کو؟ 5 سال آپ کی اپنی حکومت بھی رہی ہے اس کے اندر وفاق میں. تو یہ میں آج بھی کراچی کے پروجیکٹ آپ کو گنوا دیتا ہوں بڑے بڑے, وہ سارے پی ایم ایل این کے. کیوں نہیں آپ لوگوں نے بنائے؟ کراچی کا ایئرپورٹ ہم نے بنایا, گرین لائن ہم نے بنائی, یہ کول فائرڈ پاور پلانٹ جو پورٹ قاسم پہ لگا یہ ہم نے بنایا 1400 میگا واٹ کا. 2 نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہیں وہ کینپ کے ہم نے بنائے. ہم نے کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی, سکھر ملتان موٹر وے ہم نے بنائی. ہم نے کراچی کے اندر جو لاشیں گرتی تھی روزانہ وہ والا مسئلہ حل کیا. تو بھائی آپ یہ باتیں بتائیں نا, آپ ان چیزوں میں کہاں پھنس گئے ہیں کہ فلانا آیا نہیں, فلانا چلا گیا, وہ ہم سے بات نہیں کر رہے. ہم بھائی آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں, عوام کے ووٹ سے آپ کو نیا الیکٹ ہونا ہے, اور شارٹ کٹ سے نہیں ہونا. یہ آر ٹی ایس بٹھا کے 2018 والا الیکشن نہیں ہوگا کہ جی آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے قوت بازو پہ الیکشن لڑے اور اپنی پرفارمنس کے اوپر الیکشن لڑے. آپ سندھ کے عوام کو بتائیں نا ہم نے کراچی کتنا زبردست کر دیا ہے, سکھر کتنا اچھا کر دیا ہے, لاڑکانہ ہم نے کتنا زبردست کر دیا ہے. یہ آپ بتائیں لوگوں کو, وہ آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ جو ہے وہ ہمارے پہ نزلہ کیوں نکال رہے ہیں؟ جی قادر صاحب, بات یہ ہے کہ اسی سوال یہی میرا بھی جڑا ہوا یہ ہے کہ جب بلوچستان جاتے ہیں نواز شریف صاحب تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ پنجاب پہ نظر رکھیں, اور پنجاب میں آئی پی پی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ تو پیپلز پارٹی سے ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا فٹ پرنٹ ہی نہیں ہے. تو ان کی تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ہی نون لیگ سے ہے.
تو ایسے میں آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کو ہائی لائٹ کریں نا بجائے دوسروں کو کریٹیسائز کرنے کے. جی بالکل، دوسرے کی کارکردگی بھی بتاؤں گا آپ کو. افنان اللہ صاحب بتا دیں کہ گرین لائن کہاں مکمل کی ہو تو ادھورا چھوڑ گئے. آپ کو یاد ہوگا جب حسن اقبال صاحب آئے تھے اور زبردستی اس کا افتتاح کرے تھے آدھے پروجیکٹ کا، اور جس کو یہاں سے پھر افراتفری کے ذریعے اس کو میں بگانہ لفظ نہیں کہوں گا، اس کو یہاں سے ہٹا گیا. آپ کو یاد ہے؟ تو نامکمل. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. دوسری بات، آپ نے ایئرپورٹ بنا لی ہے تو آپ نے تو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی بنا لی ہے جو دن میں 4 جہاز ادھرتے ہیں، اور آپ نے پورے ایتھرو لندن کا ایئرپورٹ اس کو بنا لیا ہے، فضول کا کنسٹرکشن کیا ہے. آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے بھی آپ نے جو ہے ایک گرین لائن پتہ نہیں کون سی لائن کی ہے، جہاں ایئرپورٹ پہ بندہ جائے گا تو وہ ٹیکسی کے بجائے آپ کی بس میں جائے گا، تو کون سی پبلک رہتی ہے جو آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ کے پیسے ضائع کر دیے. آپ نے سائیوال جو ہے وہ کول پروجیکٹ بھی بنایا تھا جہاں کوئلہ آتا ہے 12 ممالک سے، پھر کراچی آتا ہے، پھر کراچی کے ذریعے سائیوال جاتا ہے وہاں. تو آپ کی پروجیکٹ تو یہ ساری چیزیں نے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کراچی حیدرآباد موٹر وے میرے بھائی کب بنایا تھا؟ آپ بتا تو صحیح. وہ شہباز شریف نے فیتہ کاٹا ہے، صرف بنایا نہیں ہے ابھی. آپ نے جہاں ہمارے گلہ ہے کہ پورے سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورے بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہے. ملتان کے لیے آپ نے ملتان لاہور اور ملتان فیصل آباد 2 موٹر وے بنے ہوئے. ہمارا بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیے، لیکن یہ جو آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹ جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ، یہ کسی عوام کے لیے نہیں بنا ہے اور وہ فضول کے اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے، یہ سب لوگ گواہی دیں. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہم کارکردگی دکھا دیں. پاکستان کے سب سے ٹاپ ہاسپٹل NICVD دل کے امراض کا، وہ پورے ایشیا میں پاکستان میں اور سندھ میں ہے. جہاں افغانستان سے، جہاں دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں علاج کریں گے، میرے بھائی تھوڑا سا دیکھ لیں. بے نظیر ٹراما سینٹر ہے کراچی میں 15 منزلہ، آپ دیکھ لیں، اس کا سٹینڈرڈ ہے عالمی سٹینڈرڈ کا. اس کے بعد جو گمبٹ ہے جو خیرپور میں ہم کہتے ہیں ایک لیور ٹرانسپلانٹ ہے، پاکستان کا ٹاپ کا سینٹر ہے جہاں 1.5 سے 2 کروڑ کا علاج فری میں ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس کے علاوہ اگر آپ قائد عوام یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی کی وہ دیکھیں جو بچھا ہے، آپ اگر اس کے بعد اگر آپ لڑکانہ کو دیکھ لیں تو میرے بھائی کہاں ہیں؟ ہم تو مثالیں دے رہے ہیں، ہم نے کام کیے، لیکن آپ کہہ رہے آپ کے 5 سال گزر گئے، آپ نے کیا؟ میرے بھائی 5 سال میں گزر گئے تو تب تک تم نے کھینچا. آپ نے کتنے رکھا؟ آپ کے شہباز شریف صاحب نے 17 ارب روپے رکھے جو ملازمین کی تنخواہ بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے کام پہ تو خود شرمندہ ہو. پچھلے 16 مہینے کی جب چلیں ٹھیک ہے قادر صاحب، یہاں پر میں آپ کو روکوں گا، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے قادر صاحب، بریک کا وقت ہوگا، کے بعد آتے ہیں تو پھر کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کو خیر مقدم کہتے ہیں. عامر الیاس صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم سیاست کی بات کریں، بالخصوص پنجاب کی سیاست کی، تو بہت سی جماعتیں یہاں پر اپنا اسٹیک سمجھتی ہیں کہ ان کا ہے، اور خاص طور پر اگر کسی کو مرکز میں حکومت بنانی ہے تو obviously ان کا فٹ پرنٹ سٹرونگ ہونا چاہیے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے پنجاب کے میدان کے حوالے سے؟ کون سی جماعت آپ کو یہاں پر زیادہ سٹرونگ دکھائی دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ پنجاب میں PMLN اور PTI یہ 2 جماعتیں بھرپور ایگزسٹ کرتی ہیں اور انہی کا مقابلہ بنتا. لیکن 9 مئی کے بعد جو سٹیٹ کے ساتھ لڑائی PTI کی ہوئی ہے اور جو وہ کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے، وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوئی، وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جو PTI پارلیمنٹیرین ہے، سندھ سے لوگ چھوڑ کے استحکام پارٹی میں گئے ہیں، ہر طرف یہی ہوا ہے نا سچویشن. تو اس وقت پولیٹیکلی بہت ایج میں ہے نون کے جو لیڈر ہیں نواز شریف، وہ بلوچستان گئے ہیں، سندھ میں ابھی انہوں نے جانا ہے، وہ KP بھی جائیں گے، وہاں پہ بھی الائنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور پنجاب میں ان کو فی الحال اس لیے بہت سندھ مطلب اندرون سندھ، کیونکہ کراچی میں تو وہ MQM سے آلریڈی بات کر چکے ہیں. میں نے بات کی ہے نواز شریف کے جانے کی کہ وہ جائیں گے. اوکے، ابھی وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جیسے بلوچستان ہوا ہے وہ سندھ میں بھی ہوگا. ابھی تو ان کی لیڈرشپ دیکھیں نا، جب بشیر میمن کو 28 ستمبر کو انہوں نے کنوینئر بنایا تھا نواز شریف کے آنے پہ استقبال کمیٹی کا، تو اس دن میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ ہمارا JUI MQM اور GDA کے ساتھ اتحاد ہوگا اور ہم پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. پیپلز پارٹی کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سندھ میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کی کوئی حکومت میں ایشو آ جائے گا. جو مسائل ہے نا کہ جو بندو کھیل صاحب کہہ رہے ہیں اور بجا کہہ رہے ہیں
لیکن یہ بالکل ایک کلیئر میسج تھا کہ نواز شریف کو جس طرح بھجوایا گیا تھا لایا بھی گیا. میں تو کوئی وہ نہیں، میں وہ واحد پاکستان کا جرنلسٹ ہوں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے کسی پلیٹ لیس کی کہانی نہیں کہی تھی. میں نے اس وقت یہ بخبر بریک کی تھی کہ مجھے فون آیا کہ نواز شریف کو اڑن کھٹولا آئے گا اور لے جائے گا، اور وہ لے بھی گیا. یہ آپ کے اور ہمارے علم میں ہے ساری بات، کوئی چھپی ہوئی تو نہ اس میں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی چیزیں نہیں ہیں. میں نے تو یہ بات کہی ہے، پلیٹ لیس جنہوں نے بیچی وہ پی ٹی آئی کے چاہے فیصل سلطان ہوں چاہے وہ وزیر ہوں، ٹھیک ہے. مطلب ایک سٹیٹ سے ہوا مسئلہ، نواز شریف کو نکالا سپریم کورٹ کے ذریعے، مندو کھیل صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے، اور وہ فیصلہ ان کے لیے کوئی گھنٹوں کی دو پیشیوں کی مار ہوگی، چاہے وہ ایون فیلڈ کا ہو. مریم نواز اس میں بری ہو چکی ہیں. اب ہے آگے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پنجاب میں بالکل بھرپور انداز سے آئیں گے، اور ایڈجسٹمنٹ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. الیکشن الائنس نہیں ہوگا، لیکن کئی جگہوں پہ پنجاب میں بالکل یہ رابطے ہوں گے. یہ کٹی نہیں ہو رہی، یہ سیاسی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹر سے ووٹ لینا ہے اور دوسروں نے اپنے ووٹر سے ووٹ لینا ہے، کسی ان سے نہیں لینا. تو یہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں جو الیکشن شیڈول سے پہلے ابھی 2-3 ہفتے موجود ہیں. الیکشن شیڈول شاید 4-5 دسمبر کو آئے گا، تو آپ اور ہم دیکھیں گے کہ سیاست بہت بڑھے گی. کیا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو کسی نے روکا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں درجنوں دفعہ آئے ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے وہی سیاست کی ہے. لیکن ہر کسی کے سیاست کا اپنا انداز لیکن اگر ان کو لوگ نہیں ملے تو ان کا گلہ ہے، ان کے ساتھ لوگ نہیں بیٹھ رہے، تو وہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی روٹس ابھی وہاں نہیں بن رہی. آج پی ایم ایل این کو نہیں ہے مسئلہ، انہوں نے ایک اتنا بڑا جلسہ کیا اور اس کے اوپر بھی ایک کوشچن آیا کہ جی لاہور متحرک نہیں تھا، انہیں لاہور بھی متحرک کرنا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے. یہ ان کے لیے ایک کوشچن مارک ضرور ہے. ٹھیک ہے. عفنان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو جس طریقے سے فیصل کریم کنڈی صاحب کی ہم گفتگو سنوائی تھی ہم نے شروع میں، تو وہ بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت لگتا ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے. ایک تو رائے اپنی عامر الیاس رانا صاحب نے دی کہ ان سے لوگ ملنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، اس لیے وہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن دوسرا ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ایک کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ سہارے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسپیکٹ ہے کہ شیورٹی زیادہ چاہتے ہیں میاں صاحب کے جی سب کو ملا کے چلیں؟ دیکھیں، ہمارا یہ بلیو ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملہ لے کے جائیں، کیونکہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ درانی صاحب کے فارمولے والی، لیکن اس کو کون سے فارمولے؟ وہ محمد علی درانی صاحب نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جو فارمولا پیش کیا ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی فارمولا؟ ان کا فارمولا نہیں ہے. میں تو یہ نیشنل اس طرح ان کے فارمولے کی بات نہیں کر رہا. جو جیت کے آئیں گے لوگ، ان سے پھر ہم بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے چلیں. بات یہ ہے کہ بیساکھیوں کی ضرورت تو ان کو ہونا جن کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے پنجاب میں کھڑے کرنے کے لیے، پختونخوا میں کھڑے کرنے کے لیے، بلوچستان میں کھڑے کرنے کے لیے. ان لوگوں کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی نا جن کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، جن کے پاس جو ہے پاس ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. ان کو جو ہے وہ تو نہیں بیساکھیوں کی ضرورت نا. میرے بھائی ہیں مندوخیل صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ جی سندھ میں موٹر وے ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہ فیکچولی انکریکٹ ہے بات. یہ سندھ کے لوگ بھی جانتے ہیں کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے، سکھر ملتان موٹر وے ہے، ابھی اس وقت ہے. اگر آپ نے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر. اب آپ اس بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ یہ اچھا، وہ انکار میں سر لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ویسی نہیں ہے جیسی باقی جگہوں پہ ہے. نہیں وہ ویسی تو پھر وہ یوں ہے وہ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا نا. بات یہ ہے کہ کیوں ہم نے کراچی ایئرپورٹ بنایا آپ نے نہیں بنایا؟ کیوں ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا آپ نے نہیں بنایا؟ کیا دیکھیں نا، آپ این آئی سی بی ڈی کے اوپر کتنے ووٹ لے لیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا ادارہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر آپ اس پہ کتنے ووٹ لے لیں گے ایک ہاسپٹل کے اوپر؟ 15 سال کے بعد آپ ایک ہاسپٹل گنوا رہے ہیں پورے قوم کو. پورا لاڑکانہ ٹوٹا ہوا ہے. آج جا کے آپ 10 ضلعوں میں گٹر ابلتے ہیں پورے لاڑکانہ میں. سکر میں بھی یہی حال ہے. آپ نے پرفارمنس جو جدھر دکھانی تھی وہاں آپ دکھا نہیں سکے. عوام آپ سے پرفارمنس کا پوچھ رہی ہے. آپ پرچہ دینے کے ٹائم کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں، وہ ٹیچر ٹھیک نہیں تھا، جو ہے وہ مجھے پڑھایا صحیح نہیں کیا. وہ آپ بھائی پرچے کے اوپر آئیں، پرچہ آپ سے پاس ہو نہیں رہا، آپ ہمارے پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈالے جا رہے ہیں معاملہ.
ٹھیک ہے. اچھا قادر منتخیل صاحب آپ رسپونڈ ایک تو یہ کر دیجیے گا یہ جو موٹر وے سے متعلق اور یہ جو باقی بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ پنجاب کی حد تک ایک تو حکومت بنانے کا خواب پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر پارٹی آپ کی چاہے, لیکن اس کے لیے نشستیں تو ظاہر ہے کہ پنجاب سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ کوئی جماعت آپ کو اس وقت پنجاب میں اس طرح سے سیریس نہیں لے رہی. اشفاق ستیش صاحب, پہلے تو جیسا سڑک اور گلی میں فرق ہوتا ہے اس طرح موٹر وے اور ہائی وے میں فرق ہے. حیدرآباد کراچی ہائی وے ہے, موٹر وے نہیں ہے. اور ابھی حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے افتتاح کی ہے سکر حیدرآباد کا موٹر وے کا, جو کہ اس کا دورانیہ ہے 3 سال. ابھی یہ سنگ بنیاد رکھا, تو یہ آلریڈی کوئی موٹر وے نہیں ہے بلکہ ہائی وے ہے. اب آپ اس کو موٹر وے کا تختی لگا دو تو آپ کی مرضی ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے کہ پرفارمنس کیا سکر ملتان ہے, تو وہ آپ کا کیا کمال ہے, آپ کا کیا کمال ہے بھائی. وہ سکر تو ٹکڑا ہے, کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی نہیں ہے, سکر ملتان موٹر وے بھی نہیں ہے, تو بابر اللہ بھائی نہیں ہے. ارے بھائی نہیں ہے, آپ جتنا مرضی شور مچاؤ, نہیں ہے, وہ ہائی وے ہے. اچھا ہائی وے ہے, آپ تختی بدلا لو اس کو. ہائی وے نہیں ہے بھائی جان, موٹر وے ہے. ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, موٹر وے نہیں ہے نا, آپ بیس کرو. میں خود جا چکا ہوں, بیس کرو, بھائی سڑکوں سے نکل آئیں. جی اب سیاست پہ ذرا آ جائیں. وہ ظاہر ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ ہز پوائنٹ کہ جس طرح سے 2 رویا 3 رویا اس کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر لاہور سے اسلام آباد والا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. حیدرآباد جی آئی گاٹ یور پوائنٹ, بس اس سے سڑکوں سے نکل آئے نا, آپ تھوڑا سیاست پہ آ جائیں. آپ اپنی باری پہ بولے, مجھے لیٹ ہم کمپلیٹ. قادر صاحب, ارے بھائی سن لو نا, جی قادر صاحب, آپ بیس ضد نہ کریں. آپ ایسا کریں, عفنان صاحب, آپ ایسا کریں, پنجاب کی ڈسپینسری پہ بورڈ لگا دے ٹراما سینٹر. ٹریول کر چکا ہوں آپ پنجاب میں ایک میرے پاس وقت کم ہے, بات کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی, آپس میں نہ الجھیں. عفنان صاحب لیٹ ہم کمپلیٹ. یہ کون سا طریقہ ہے لیٹ ہم کمپلیٹ پلیز. عفنان صاحب, آپ کی بات میں نے بڑے عفنان صاحب پلیز, بڑے تمام جی جی قادر صاحب, مچا کے وہ وڑ گیا. جی قادر صاحب اب بات کر رہے ہیں, دہرانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا دوسری بات یہ, جی جی قادر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کیا میں اب آپ کو مجھے سوال کرنے ہیں بھائی, جواب تو دینے دو. اشفاق صاحب یہ کون سا طریقہ ہے, تو بدتمیزی ہے, یہ تو بدتمیزی ہے. عفنان صاحب پلیز لیٹ ہم کمپلیٹ, آپ کے پاس بھی آ جائیں. خاموش ہو, یہ اس طرح شور مچا رہا ہے, یہ ہمیشہ اس کے یہ ہوتا ہے. جی جی وہ بات کرنے دے رہے ہیں. عفنان صاحب لیٹ ہم کمپلیٹ, ایک وقت مجھے ماڈریٹ کرنے دیں نا, مجھے ماڈریٹ کرنے دیں. کام آپ نے کیا, چلیں جی, نہیں تو پھر آپ ان سے پوچھیں نا کیوں بولیے. دوسری بات یہ, چلیں جی میرے پاس وقت ختم ہو گیا, آپ لوگ بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے, تو پھر فائدہ کیا اس چیز کا. ایک بریک لیتے ہیں جی. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے قادر خان منتخیل صاحب, سینیٹر عفنان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ عامر الیاس رانا صاحب. ویل ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد تھوڑا سا کرکٹ میں جو چینجز آ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا میں بالخصوص, اور پاکستان کے کرکٹ میں, اس پر ذرا بات کریں گے. جی ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا جی, یہ تو وہ استعفیٰ ہے, مطلب دستبرداری ہے جو کہ بابر اعظم صاحب نے آج ٹویٹ کیا, بلکہ وہ سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ ہے, سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس جسے آپ کہا جاتا ہے, تو اس پہ انہوں نے پوسٹ کیا. اچھا ایک تو اس وقت ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں ایک سیمی فائنل بھی چل رہا ہے ورلڈ کپ کا. پاکستان کی ٹیم تو اس سے باہر ہو چکی ہے, لیکن اس وقت نیوزی لینڈ ورسز انڈیا, اور امکانات یہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا ہیڈ ہے, لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنس. دوسرا, بابر اعظم صاحب نے آج ذکا اشرف صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ دستبرداری کا اعلان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب میں پروگرام کرنے جا ہی رہا تھا تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ وہاب ریاض صاحب ہوں گے چیف سلیکٹر, شان مسعود ٹیسٹ کے کپتان ہوں گے, اور T20 کے کپتان ہوں گے شاہین شاہ افریدی, جبکہ ODI کے کیپٹن کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا. تو اس صورتحال پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. کپتانی کیسی رہی, کیا ہٹنے کا فیصلہ ٹھیک تھا, کیا بورڈ کے پاس یہ پاورز تھیں. اظہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق کپتان. بہت شکریہ جی اظہر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ساتھ میں شعیب جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے جٹ صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شعیب جٹ, یہ ذرا بتائیں کہ باقی کیا کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور یہ جو فیصلہ ہے آپ کی نظر میں کیسا ہے بابر کا کپتانی چھوڑنے کا؟
دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مینیجنگ کمیٹی ہیں ان کے چیئرمین زکا اشرف نے آج مینیجنگ کمیٹی جو تھی جس میں ڈائریکٹر مکی آرتر تھے، اب وہ نہیں رہے کیونکہ ان کی جگہ محمد عتیق کو بنا دیا گیا ٹیم ڈائریکٹر، ان کو بلایا تھا، گرانٹ بیٹمن کو بلایا تھا، گورے کوچز تمام غیر ملکی کوچز ان سے بیٹھک لگائی تھی اور بابر اعظم کو بھی اس میں بلایا تھا، وہاں پہ کچھ سوال جواب ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ پرفارمنسز کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بابر اعظم سے جو زکا اشرف ہے انہوں نے پی سی بی ہیڈ آفس میں 1-on-1 ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کو کہا جا رہا ہے کہ 20 منٹ کی ملاقات تھی، تقریباً بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی، بہت ساری باتیں جو ہے اس میں ہوئی، انہوں نے بابر اعظم کی خدمات کو سراہا بھی، ان کی پرفارمنسز پہ بھی بات کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے بابر اعظم کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے کھلاڑی ہیں، ہم آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ وائٹ بال کرکٹ میں بھی اپنے ریکارڈ مزید زیادہ بنائیں، آپ زیادہ بڑے بڑے اسکور کریں، تو اس وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو وائٹ بال کا دباؤ آپ سے کم کیا جائے اور آپ ریڈ بال یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے کپتان مسلسل کپتانی کرتے رہیں، اپنی کپتانی کو جاری رکھیں دورہ آسٹریلیا میں۔ تو اس سے بابر اعظم نے کہا کہ میں جو ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں ہوں، لیکن میں فیصلے کے لیے مجھے آپ مشورہ وقت دیں، میں اپنے والد سے جا کے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ بھی بتا دیا، پھر کرکٹ بورڈ کو بھی انفارم کر دیا کہ وہ بطور کپتان اپنا سفر تینوں فارمیٹ سے ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں تبدیلیوں میں محمد عتیق جو ہے وہ ہیڈ کوچ بھی ہوں گے، ٹیم ڈائریکٹر بھی ہوں گے، جتنا غیر ملکی اسٹاف تھا مکی آرتر، گرانٹ بیٹمن، ان سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو کرکٹ اکیڈمی ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے وہاں پہ رپورٹ کریں، وہاں پہ آپ اپنی سروسز دیں اور پاکستان کی جو نئی ٹیم مینجمنٹ ہوگی اس کے اختیارات محمد عتیق کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا ٹیم خود جو ہے وہ منتخب کریں۔ اس کے ساتھ وہاں پہ کہ وہ چیف سلیکٹر ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے اظہر، آپ کا اس پہ ظاہر ہے کہ یہ سارا جس طریقے سے معاملہ ہوا، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ صحیح فیصلہ بابر اعظم کی جانب سے لیا گیا اور کیا یہی ہونا تھا اگر وہ خود سے یہ فیصلہ نہ بھی لیتے تو؟ اور کپتانی ان کی کیسی رہی جتنا عرصہ انہوں نے کپتانی کی؟ بابر نے لیا ہے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے اور آئی تھنک یہ فیصلہ آلموسٹ کیا ہوا تھا اس نے۔ آئی تھنک وہ میٹنگ سے پہلے ہی جس طریقے سے آئی ہے، جس طرح اس کا جو لیٹر اس نے کیا ہے، آئی تھنک کہ وہ پتا ہے کہ ہی میڈ بفور، اور آئی تھنک کہ بابر کے لیے بہت اچھا ڈیسیژن ہے، وہ اس لیے کہ اس کو اب وہ کرکٹ کو اور بہتر طریقے سے انجوائے کرے گا، کیونکہ کپتانی جتنا مرضی آپ چاہو کہ لوڈ مینٹلی طور پہ آپ کے اوپر لوڈ نہیں ہے، بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور تینوں فارمیٹ کا، اور آئی تھنک کہ اس کے بعد یہ اچھا ہے بابر کے لیے سے ریلیکس ہو، اور میرے خیال میں یہ اسی کے پاس ہی جانی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بابر ہی ایسا پلیئر ہے جو لانگ ٹرم ابھی نظر آ ہے، جو ایز اے فٹنس بھی دیکھیں گے، اور شان مسعود جس طرح کپتان بنے پلیئر ہیں جو لمبا عرصہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں۔ شاہین اوبیسلی فاسٹ بالر ہے تو اس کے لیے ٹف ہوگا کپتانی اور بالنگ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ کافی جگہ پہ ٹیمپرامنٹ اور ٹیسٹ ہوگا، اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوگی اس کی۔ تو آئی تھنک کہ شان مسعود کا آپشن بہت زبردست ہے جس طریقے سے اس نے اپنے گیم کو چینج کیا، لیکن بابر کے لحاظ سے آئی تھنک اس نے یہ مجھے لگتا ہے کہ میڈ اپ کیا ہوا تھا مائنڈ کے، کیونکہ جو سینیریو بن رہا تھا کہ اس کو شاید کسی نہ کسی فارمیٹ سے۔ تو کپتانی کیسی رہی بابر کی اس تمام عرصے میں؟ آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ واز ہی اے گڈ کیپٹن اور اے بیڈ کیپٹن اور این ایوریج کیپٹن؟ دیکھیں اس سے کچھ مسٹیک ہوئی ہیں جس میں جس طرح اسپیشلی لاسٹ ایئر سو آئی تھنک اس میں خالی بابر کا رول نہیں ہے، اس میں اس کے راؤنڈ جو لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ بابر اعظم عمران خان بن سکے، بلیو کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوا، اس کو بوسٹ جو ہمیں نظر آیا کہ جس طریقے سے ایکس چیئرمین بھی تھے ہمارے، وہ ان کے بیانات بھی ایسے آتے تھے کہ وہ امپریس تھے ان سے، وہ ان کو بھی وہی بنانا چاہتے تھے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دور چینج ہو گیا، آج کل کے دور میں آپ اس طریقے سے کپتانی نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیسیژنز مل کے لینے پڑتے ہیں، اور مل کے لینے میں ہی آپ کے اوپر بھی لوڈ آتا ہے، کیونکہ آپ پہلے دور میں اتنی زیادہ کرکٹ ہوتی نہیں تھی، اب بہت زیادہ کرکٹ ہوتی ہے، تو آپ کو اپنا لوڈ شیئر کرنا چاہیے، تو کی وجہ سے بابر کو نقصان ہوا، وہ اتنے برے کپتان نہیں تھے جتنا لاسٹ ایک ان سے کپتانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا شعیب جٹ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے ان کی کپتانی کے حوالے سے؟ آپ کافی ووکل رہے ہیں
اور آپ بھی یہ کہتے رہے کہ بڑا پریشر ان کے اوپر رہا اور اس کی وجہ سے فیصلے بھی جس طریقے سے لیتے رہے اور جس طرح سے انفلوئنس کیا جاتا رہا. ایک تو اس پہ، اور دوسرا یہ جو ابھی ڈیسیجن لیا گیا ہے شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے اور شان مسعود کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی او ڈی آئی کا اسپاٹ کس کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں او ڈی آئی کی بات کرنا بھی بہت ارلی ہو جائے گا، کیونکہ او ڈی آئی آپ نے اگلے سال نومبر دسمبر میں جا کے کھیلنا، اگر میں غلط نہیں ہوں. فی الحال آپ کے سر پہ ٹیسٹ سیریز تھی اور اس کے بعد آپ کی T20 سیریز تھی، اور جو اب سال شروع ہوگا وہ T20 ورلڈ کپ کا سال ہے. مطلب آپ کے آلموسٹ 6 مہینے ہیں جس کے بعد آپ T20 ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے. اس لیے یہ 2 فیصلے پوری کرنا بہت ضروری ہے. بابر اعظم کی کپتانی کی اگر میں بات کروں، ان کی کپتانی کے نمبر پورے نہیں ہیں. آپ اگر جا کے دیکھیں گے، چاہے وائٹ بال ہو چاہے ریڈ بال ہو، لیکن اگر ان کی کپتانی کے بڑے میچز میں آپ فیصلے دیکھیں گے تو ان فیصلوں پہ یقینی طور پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایشیا کپ میں ٹیم کی پرفارمنسز آپ دیکھ لیں، اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کروشل میچز میں کروشل مواقعوں پہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیے ان پہ ہر کوئی تنقید کر رہا تھا. تو ایک دباؤ تو تھا بابر اعظم کہ ان کی کپتانی جو ہے وہ مثبت نہیں تھی. اب آگے ہم لاہور قلندر کی بات اگر کریں تو ان کی کپتانی کی شاہین شاہ آفریدی نے، اور ان کی ٹیم ایک الگ ٹیم نظر آئی. وہ چیمپئن بھی بنی اور بہت اٹیکنگ کرکٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیے. تو شاہین شاہ آفریدی کو بنانے کا پیچھے جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کی T20 کرکٹ، کیونکہ اب T20 کرکٹ آپ کو روایتی کرکٹ نہیں ملے گی جہاں 160-180 رن بنیں گے، بلکہ وہ 200+ والی کرکٹ اب آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ڈیویژن میں میچز ہوں گے وہاں پہ امریکہ کی میں خاص طور پر بات کروں تو یہ فیصلے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے. اور اس کے علاوہ شان مسعود بھی اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. اب ٹیسٹ کرکٹ بھی اٹیکنگ میں چلی گئی ہے، اس لیے ان کو ٹیسٹ کا سامنا ہے. چلے اچھا اظہر، ٹیم کے مورال پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ اور جو نئے کھلاڑی ہیں ان کو پلیئرز کا اعتماد حاصل ہوگا جو کیپٹن بنے؟ ابھی ظاہر ہے رول چینج ہوتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے پلیئرز پہ؟ کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں کپتان چینج ہوتے ہیں، اس پر یہ نہیں ہے کہ پلیئرز کو زیادہ امپیکٹ ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کنسسٹنٹلی چینج کرتے پھر زیادہ مطلب ہوتا ہے. دوسری چیز یہ آ گئی کہ میں نے ابھی شعیب کی بات سن رہا تھا کہ لاہور قلندر کی شاہین نے کپتانی کی، بالکل بہت اچھی، اس میں ان پہ بہت زیادہ انرجی ہے. لیکن جو آپ تو یہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کیسی کپتانی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کی جو پاکستان کی T20 ٹیم ہے نا، اس میں کپتانی کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے راشد خان جیسے موجود نہیں ہے. وہاں کہیں نہ کہیں آگے ان کی کپتانی ٹیسٹ ہوگی. اب یہ ہے کہ بنایا ہے تو پیشنس بھی رہنا پڑے گا، اور T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے آگے، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر شعیب جتنی اچھی تعریفیں ان کپتانوں کی آج کر رہے ہیں، کیا لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. بہت شکریہ.